मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 3 of novel बेरहम यार मेरा by रिमशा हयात. So let's get started. शाह सीधा घर आया था जहाँ इसने फेरी को रखा हुआ था. शाह अंदर आया तो फेरी सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी. शाह को देखकर फेरी डर गई थी. इसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था जो शाह ने भी नोट किया था. फेरी की आंखें रोने से सुर्ख हो रही थीं. शाह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया. फेरी ने सुकून का सांस लिया. अगले दिन शाह ने फेरी को कमरे में खाना लाने का कहा. फेरी जब खाना लाई तो शाह के मोबाइल पर शम्स की कॉल आ रही थी. शम्स का नाम देखकर फेरी की आंखों में उम्मीद की किरण जागी थी. फेरी ने फ़ोन कान से लगाया. हेलो, फेरी जल्दी से बोली. फेरी वापस अपने घर जाने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी. शम्स ने जब फेरी की आवाज़ सुनी तो बहुत खुश हुआ. फेरी, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? शम्स ने बेताबी से पूछा. इससे पहले फेरी कोई जवाब देती, शाह ने फेरी के हाथ से मोबाइल छीन लिया. शाह ने जब शम्स का नंबर देखा तो इसका गुस्सा 7वें आसमान को पहुंच गया था. फेरी को लग रहा था इस बार शाह इसे जान से मार डालेगा. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शम्स से बात करने की? शाह ने सख्त तेवर लिए अपने सामने खड़ी फेरी को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा. फेरी को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी. जवाब दो, क्यों बात की तुमने शम्स से? बोलो, शाह ने फेरी की बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते हुए दहाड़ते हुए पूछा. फेरी सहमी हुई नज़रों से शाह को देख रही थी जो इस वक्त बिल्कुल बेरहम बना हुआ था. शाह की गिरफ्त ऐसी थी कि फेरी को अपने बाजू की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई. डर के मारे इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी. आंसू खुद ब खुद निकलते जा रहे थे. फेरी की खामोशी शाह को मज़ीद गुस्सा दिला रही थी. गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी. मेरी बीवी होते हुए तुम अपने पहले मंगेतर से बातें करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा. आज सज़ा मिलेगी तो आइंदा कुछ भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचोगी. शाह ने कहते ही फेरी का हाथ पकड़कर इसे एक कमरे में ले गया और इसे अंदर धक्का देकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया. कमरे के अंदर जाते ही फेरी को होश आया था. कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी. फेरी की नज़र जब ज़मीन पर पड़ी तो आंखें फटी की फटी रह गईं. ज़मीन में तकरीबन हर तरह के कीड़े रेंग रहे थे. कुछ तो फेरी ने कभी देखे भी नहीं थे. फेरी ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया. शाह, मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, फेरी ने रोते हुए कहा. अचानक फेरी को अपने जिस्म पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ तो इसने अपने बाजुओं की तरफ देखा. वहाँ छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे. फेरी पागलों की तरह अपने जिस्म को नोचने लगी और चीख भी रही थी. कीड़े इसे काट रहे थे. थोड़ी देर बाद ही फेरी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई. इन कीड़ों में जहर नहीं था लेकिन ये फेरी को काट रहे थे. फेरी बेहोश हो चुकी थी. शाह इसे कमरे में बंद करते ही वहाँ से चला गया था, बल्कि वो घर से ही निकल गया था. शाह आधे रास्ते में ही पहुँचा था जब इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई और गाड़ी दोबारा घर की तरफ मोड़ ली. गुस्से में फेरी को बंद तो कर आया था लेकिन जब गुस्सा ठंडा हुआ तो इसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ. शाह घर पहुंचा तो कमरे से फेरी की आवाज़ नहीं आ रही थी. शाह ने जल्दी से कमरा खोला तो फेरी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी. कुछ कीड़ों के काटने से खून निकल रहा था और कुछ फेरी ने अपने आप को नोचा था, इस वजह से भी खून निकल रहा था. शाह ने जल्दी से फेरी को अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम ले गया और शावर के नीचे फेरी को खड़ा किया. शाह खुद भी भीग गया था और जो थोड़े बहुत कपड़े बाकी थे वो उतार रहा था. पानी पड़ने से खून पानी के साथ बह रहा था. शाह का दिल कर रहा था कि अपने साथ कुछ कर ले. फेरी का जिस्म हौले हौले कांप रहा था. शाह ने फेरी को ज़ोर से अपने सीने में भींच लिया. आई एम सॉरी शाह, आई एम सॉरी. शाह ने फेरी के बालों पर अपने होंठ रखते हुए आहिस्ता से कहा. खून अभी भी निकल रहा था. शाह को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था. शाह फेरी को लेकर बाहर आया और बेडरूम पर लिटाया. शाह ने सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन किया और अब मसला कपड़े चेंज करने का था. क्या करूं? शाह ने सोचा. शाह, ये तुम्हारी बीवी है, तुम महरम हो. इसके दिल से आवाज़ आई. शाह ने सारी लाइटें बंद करके फेरी के कपड़े तब्दील कर दिए. थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गया और डॉक्टर ने कहा कि डर की वजह से बेहोश हो गई थी और ज़ख्मों पर लगाने के लिए मरहम भी दिया. डॉक्टर के जाने के बाद शाह ने मरहम फेरी के ज़ख्मों पर लगाया. शाह फेरी के चेहरे पर नज़रें मरकूज़ किए बैठा था जहाँ काफ़ी ज़ख्म थे. इसे वजदान की सारी बातें याद आ रही थीं. सच ही तो कह रहा था वो. मैं इस मासूम के साथ ज़्यादती ही तो कर रहा हूँ. इस सारे मामले में इसकी तो कोई गलती नहीं थी. फिर मैंने इसे किस बात की सज़ा दी? मैं इसे छोड़ दूँगा, फिर चाहे ये जिससे मर्ज़ी शादी करे, बल्कि मैं इसकी शादी किसी अच्छी जगह करवा दूँगा.
شاہ سوچتے ہوئے اس فیصلے پر پہنچا کہ وہ فیری کو طلاق دے گا اور اس کی کسی اچھی جگہ شادی کروائے گا۔ شاید وہ ایسا کر کے اپنی غلطی سدھارنا چاہتا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید فیری کو تکلیف نہیں دے گا۔ فیری کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں اکیلا پایا۔ شاہ وہاں نہیں تھا۔ فیری کے زخموں پر بہت جلن ہو رہی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ کمرے میں آیا۔ اس بار فیری اس کو دیکھ کر ڈری نہیں بلکہ اس نے شاہ کو نفرت سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ فیری کی بے رخی پتہ نہیں کیوں شاہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ شاہ خود نہیں جانتا تھا کیوں یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا اور تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ پھر جس سے مرضی تم شادی کر لینا، چاہے شمس سے ہی کر لینا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ شاہ بہت آرام سے فیری کو کہہ رہا تھا۔ شاہ کی بات سن کر فیری کو حیرانگی ضرور ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی جلاد شاہ ہے۔ فیری نے بس ایک ہی بات کہی تھی کہ مجھے آج ہی گھر جانا ہے۔ فیری کی بات سن کر شاہ فیری کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ فیری نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ شاہ کا دل کہہ رہا تھا کہ فیری کو نہ جانے دے، لیکن شاہ اپنے دل کی نہیں اپنے دماغ کی سن رہا تھا۔ میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا، اب بھی کافی رات ہو چکی ہے، شاہ نے آرام سے جواب دیا۔ اس وقت اسے فیری قابل رحم لگی تھی۔ چہرے پر ہر جگہ زخم تھے، آنکھیں سرخ تھیں، رونے سے اس کی آواز بھی تبدیل ہو گئی تھی، گلا بھی خراب تھا اور ان سب زخموں کی وجہ شاہ خود تھا۔ شاہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ جلدی سے کھانا کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے، شاہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے معلوم تھا اس کی موجودگی میں فیری ٹھیک سے کھانا نہیں کھائے گی۔ فیری چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں میڈیسن پڑی ہوئی تھی۔ فیری کو بخار بھی ہو گیا تھا، اس لیے دیوار کا سہارا لے کر ٹیبل تک آئی، لیکن میڈیسن پکڑنے سے پہلے ہی اسے چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ فیری زمین بوس ہوتی، شاہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ شاہ کو لگا اس نے دہکتے کوئلے کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ اس نے فیری کو سہارا دیا اور بیڈ تک لایا۔ شاہ نے فیری کو میڈیسن دی تو فیری نے چپ چاپ دوا کھا لی اور تھوڑی دیر بعد ہی غنودگی میں چلی گئی۔ شاہ نے فیری کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا تو اس کے بخار میں کمی نہیں آئی تھی۔ شاہ باہر گیا اور ایک باؤل میں پانی لے آیا اور ٹھنڈے پانی سے فیری کی پٹیاں کرنے لگا۔ 2 گھنٹے تک شاہ فیری کی پٹیاں کرتا رہا اور اب جا کر اس کے بخار میں کوئی کمی آئی تھی۔ شاہ بہت غور سے فیری کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بے شک فیری بہت خوبصورت تھی، اس لیے تو شمس کا دل اس پر آیا تھا۔ اگلے دن فیری کا بخار کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ فیری نے ناشتے کے فوراً بعد اپنے گھر جانے کا کہا۔ شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور فیری کو اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیری کا گھر آ گیا۔ فیری کا گھر اگلی گلی میں جا کر تھا۔ شاہ نے گلی سے تھوڑا دور گاڑی روک دی تھی۔ فیری بنا کچھ کہے گاڑی سے نکل گئی۔ شاہ اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا اسے روک لو، ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن شاہ نے پہلے کون سا دل کی سنی تھی جو اب سنتا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد شاہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کر اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اپنی کوئی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ شاہ نے نیند کی گولی کھائی اور تھوڑی دیر بعد ہی اسے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی جہاں کل رات فیری سوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کے دماغ کو سکون ملا تھا۔ فیری کو نہیں معلوم تھا کہ گھر میں کیا جواب دے گی۔ محلے والے فیری کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے اور آوازیں ایسی تھیں کہ فیری آرام سے سن سکتی تھی۔ فیری اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اسے گھر میں کوئی نظر نہیں آیا۔ کچن میں سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فیری کچن میں گئی تو اسے سامنے تہمینہ بیگم نظر آئی تھیں۔ فیری کو اپنے سامنے دیکھ کر تہمینہ بیگم حیران ہو گئیں۔ فیری کو معلوم تھا کہ اب تہمینہ بیگم اسے ماریں گی، لیکن جب تہمینہ بیگم نے فیری کو اپنے گلے لگایا تو اب وہ حیران ہونے کی باری فیری کی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی میری بچی؟ کتنا ڈھونڈا تمہیں ہم سب نے، اور یہ زخم؟ تہمینہ بیگم نے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے پوچھا۔ امی آپ مجھ سے پوچھیں گی نہیں میں کہاں تھی؟ فیری نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی میں تمہارے زخموں پر مرہم لگاتی ہوں، تم چلو اندر کمرے میں ابھی آتی ہوں، تہمینہ بیگم نے پیار سے کہا۔ فیری کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مڑنے سے پہلے اس نے رابع کا پوچھا۔ وہ آفس گئی ہے، تھوڑی دیر تک آتی ہوگی، تم تب تک آرام کر لو، تہمینہ بیگم نے کہا۔ ہاں، فیری سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ ہیلو، تم نے ٹھیک کہا تھا، فریال گھر آ گئی ہے،
تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ اگر رابی اور اس کا باپ گھر آ گئے تو پھر تم کبھی فریال کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے، تہمینہ بیگم نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مس رابیل، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میرے پیچھے آپ سب سنبھال لیجیے گا اور میں 2 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا۔ میرے واپس آنے تک آپ آفس میں ہی رکیے گا۔ وجدان نے اپنی گاڑی کی چابی پکڑتے ہوئے رابیل سے کہا۔ اوکے سر، رابیل نے کہا۔ وجدان شاہ کے گھر آیا تھا۔ گھر کی ایک چابی اس کے پاس بھی تھی۔ وجدان اندر آیا اور شاہ کے کمرے کی طرف آیا جہاں وہ سوچ رہا تھا۔ مجھے ٹینشن میں ڈال کر خود بھائی صاحب نیند کے مزے لے رہے ہیں، وجدان نے شاہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے باہر آ کر پورا گھر دیکھ لیا تھا، اسے فیری کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وجدان جلدی سے شاہ کے پاس آیا اور اسے جگانے لگا۔ شاہ، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وجدان نے شاہ کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ شاہ نے اپنی سرخ آنکھیں تو کھولنی تھیں لیکن اسے ابھی بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی اور وہ ابھی بھی دوائی کے اثر میں تھا۔ شاہ، کون سا نشہ کر کے تم سوئے ہو؟ اور اس وقت تو تم کبھی نہیں سوتے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وجدان نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں یار، میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ شاہ نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی آیا ہوں۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اور پھر شاہ نے ساری بات وجدان کو بتا دی۔ وجدان نے شاہ کی ساری بات آرام سے سنی تھی۔ اب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب وہ لڑکی شمس سے شادی کرے گی؟ وجدان نے شاہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جہاں بلا کی سنجیدگی تھی۔ شاہ نے اپنے تاثرات کو نارمل رکھا تھا۔ اس کی زندگی ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے شادی کر لے۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور میں اسے اپنے پاس رکھ کر مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا، شاہ نے کہا۔ شاہ، تمہیں اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے سامنے جانا چاہیے تھا اور پھر اس کی فیملی کو جو سچ تھا بتا دیتے، وجدان نے کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، یہ کام شمس خود کر چکا ہے، شاہ نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وجدان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شمس فریال کے گھر والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ میرے ایک دشمن نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری منگیتر کو اغوا کیا ہے۔ اس میں فریال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور میں فریال کو طلاق دے دوں گا، شمس اسے خوش رکھے گا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، شاہ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر وجدان کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن تم جانتے ہو شمس اچھا انسان نہیں ہے، پھر بھی تم چاہتے ہو فریال کی شادی شمس سے ہو جائے۔ اسے تم بھی تو خوش رکھ سکتے تھے، تمہارے ساتھ بھی تو خوش رہتی، وجدان نے شاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا ہوں، اس کے بعد وہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں رہے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے، شاہ نے تکلیف سے کہا۔ شاہ فیری سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن درمیان میں اس کی انا آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ فیری اس کے ساتھ رہے لیکن فیری کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ چکا تھا۔ ایک اور بات، میرے ایک آدمی کو اینجل کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں اور وہ کل ملے گا تو کل ہم اس آدمی سے مل لیں گے، وجدان نے کہا۔ اینجل کا سن کر شاہ کے چہرے سے اداسی ہٹ گئی جو فیری کے جانے کے بعد آئی تھی۔ ٹھیک ہے، شاہ نے بس اتنا ہی کہا۔ وجدان کو واپس آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ رابی وجدان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وجدان پر غصہ آ رہا تھا اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اتنا بڑا آفس تھا اور سب لوگ جا چکے تھے۔ وجدان کو یہی لگا تھا کہ رابی چلی گئی ہوگی، لیکن جب اس نے آفس میں رابی کو دیکھا تو اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں لال پیری ہو رہی تھی۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وجدان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ میں نے سوچا کیوں نہ آج سب کے جانے کے بعد میں اکیلی کام کر کے دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ رابیل نے ایک ایک لفظ چبا کر غصے میں کہا۔ چلو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، وجدان نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی، رابی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اف، یہ لڑکی کتنی ضدی ہے، اس وقت اسے بس تو نہیں ملے گی اور رکشہ بھی بڑی مشکل سے ایسی جگہ پر آتا ہے، وجدان نے آفس سے باہر نکلتے ہوئے سوچا۔ رابیل غصے میں نکل تو آئی تھی پر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی گھر کیسے جائے۔ اظہر بھی یہاں نہیں تھا ورنہ اسے بلا لیتی، وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ رابی ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اپنے پیچھے سے وجدان کی آواز سن کر ڈر گئی۔ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، وجدان نے رابی کو کہا۔ آپ کو ایک بار بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا میں چلی جاؤں گی، رابی نے بھی گھورتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر گاڑی میں بٹھاؤں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رابی ابھی بھی وجدان کو گھور رہی تھی۔ وجدان رابی کے تھوڑا قریب آیا تو رابی جلدی سے بول پڑی۔ بیٹھ رہی ہوں، رابی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وجدان نے دروازہ کھولا تو رابی اندر بیٹھ گئی۔ لوفر انسان، رابی نے دل میں وجدان کو کہا۔
رابی نے وجدان کو گھر کا راستہ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی وجدان نے پوچھا۔ وجدان نے گھر کے قریب گاڑی روک دی۔ آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ رابی نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا رابی جی، ابھی آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وجدان نے تھوڑا رابی کی طرف جھکتے ہوئے رابی کے ہونٹوں پر نظریں گاڑے کہا۔ رابی وجدان کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور جلدی سے گاڑی سے نکل گئی۔ بیوقوف لڑکی، وجدان منہ میں بڑبڑایا اور وہاں سے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ فیری جب کچن سے باہر آئی تو اس کا دوپٹہ کچن کے دروازے کے ساتھ اٹک گیا تھا۔ تہمینہ بیگم کو لگا تھا فیری چلی گئی ہے۔ جب تہمینہ بیگم کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، فیری نے تہمینہ بیگم کی ساری باتیں سن لیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہیں، اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اگر وہ یہاں رکی تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ فیری کمرے میں جانے کے بجائے گھر سے ہی نکل گئی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ سب کچھ شاہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاہ، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، فیری نے نفرت سے سوچا اور گھر سے نکل گئی۔ تہمینہ بیگم تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئی تو ان کو فیری کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ تہمینہ بیگم نے پریشانی سے کہا اور دوسرے کمرے میں دیکھنے چلی گئی۔ ان کو پیسے جانے کی ٹینشن تھی۔ تہمینہ بیگم نے شفیق صاحب سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ فیری کو ان کے حوالے کر دے گی اور اس کے بدلے میں شفیق تہمینہ کو پیسے دے گا۔ شفیق کو یقین تھا کہ فریال ضرور واپس آئے گی۔ وہ شاہ کو اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہ اپنی اینجل کے سوا کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اس لیے شفیق نے تہمینہ کو کہا تھا کہ شمس کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تہمینہ نے پورے گھر میں فیری کو دیکھ لیا تھا لیکن اسے فیری کہیں نہیں ملی تھی۔ تہمینہ نے جلدی سے شفیق کو فون کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں آ رہا ہوں، شفیق نے کہا۔ فیری یہاں نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اس نے میری باتیں سن لی اور وہ گھر سے چلی گئی ہے، تہمینہ نے پریشانی سے کہا۔ اب تہمینہ کو اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر فیری دوبارہ رابی اور فاروق صاحب کی موجودگی میں آ گئی اور اس نے دونوں کو سب کچھ بتا دیا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تم فکر مت کرو، وہ گھر کے قریب ہی ہوگی، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، شفیق نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ رابی گھر پہنچی تو تہمینہ کافی پریشان تھی۔ امی، آپ ٹھیک ہیں؟ رابی نے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آج کتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ تہمینہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ وہ امی، آج کچھ کام زیادہ تھا اس لیے، رابی نے کہا۔ اچھا چلو میں کھانا لگاتی ہوں، تہمینہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ فیری گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب کہاں جائے۔ آنکھوں میں آنسو لیے چلتی جا رہی تھی۔ چادر اس کے سر سے اتر کر کاندھوں پر آ رہی تھی۔ دل میں اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ ماما، آپ کہاں ہو؟ کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ چلی گئی ہو؟ پلیز واپس آ جاؤ، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اسے بالکل بھی ہوش نہیں تھا، ابھی بخار بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ فیری انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ سڑک کے درمیان آ گئی ہے۔ ایک گاڑی تیز رفتار سے آئی اور فیری کو ٹکر مار کر چلی گئی۔ فیری کی دل خراش چیخ سڑک پر گونجی تھی۔ کچھ لوگ فیری کے ارد گرد جمع ہوئے۔ وجدان اس وقت اس آدمی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جس نے اینجل کے بارے میں بتانا تھا۔ شاہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ صاحب، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بڑے صاحب کو بتا دینا، اس آدمی نے کہا۔ اوکے، کیا معلوم ہوا ہے تمہیں اینجل کے بارے میں؟ وجدان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، اس بار آپ سمجھو آپ کو لڑکی مل گئی ہے، اس آدمی نے خوشی سے کہا۔ کیا مطلب؟ وجدان نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ صاحب، آپ نے جس آدمی کی تصویر مجھے دی تھی، مجھے وہ آدمی مل گیا ہے۔ اس کا نام فاروق ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اس نے 2 شادیاں کی ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام رابیل اور چھوٹی بیٹی کا نام فریال ہے۔ فریال فاروق کی پہلی بیوی میں سے ہے۔ رابیل کے نام پر اور فاروق کے نام پر وجدان چونکا ضرور تھا۔ اس لفافے میں دونوں لڑکیوں کی تصاویر بھی ہیں اور گھر کا ایڈریس بھی، اس آدمی نے کہا اور لفافہ وجدان کے سامنے رکھا۔ صاحب، اب مجھے اجازت دیں، اس آدمی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وجدان نے تصویر باہر نکالی تو سب سے پہلے جس کی تصویر اس نے دیکھی وہ رابیل تھی۔ رابیل کی تصویر دیکھ کر وجدان شوکڈ ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ رابیل نے کہا تھا اس کی بہن کی شادی تھی، اس کا مطلب اینجل کی شادی تھی۔ وجدان نے خود سے ہی اندازہ لگایا تھا کیونکہ رابیل کی عمر تقریباً 22 سال تھی تو اس کا مطلب فریال ہی اینجل ہے، کیونکہ اینجل سارہ کی عمر کی تھی اور سارہ اب 20 کی ہونے والی تھی تو اینجل بھی 20 کی ہونے والی تھی۔ لیکن اینجل کا نام تو ماہی تھا، پھر فریال نام، اور شاہ نے
जिस लड़की से शादी की थी इसका नाम भी तो फरियाल था। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो। वजदान ये सब बातें सोचते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद इसे शाह की कॉल आई। वजदान, मुझे एक ज़रूरी काम से गांव जाना है। तुम इस आदमी से मिल लेना और फिर मुझे बता देना। मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मैं इस आदमी से खुद मिलता। शाह ने कहा, ठीक है, मैं बात कर लूँगा। वजदान ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। शाह, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हुआ तो तुम बहुत गलत कर चुके हो। तुम अपनी एंजल के साथ बहुत गलत। वजदान ने परेशानी से कहा। इसे अब राबेल से बात करनी थी, इसीलिए वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वजदान ने ऑफिस पहुंचते ही राबेल को बुलाया। जी सर, आपने बुलाया? राबेल ने वजदान के सामने नज़रें झुकाकर पूछा। जी मिस राबेल, बैठिए। वजदान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। राबी वजदान के सामने बैठ गई। मिस राबेल, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आपकी फैमिली के बारे में। आप प्लीज़ मुझे इसका ठीक ठीक जवाब दीजिएगा, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, वजदान ने कहा। राबेल को वजदान की बात समझ में नहीं आई थी, इसीलिए इसने हाँ में सर हिला दिया। आपकी कोई बहन है और इसका नाम क्या है? वजदान ने पहला सवाल किया। सर, आप क्यों ये पूछ रहे हैं? राबी ने हैरानगी से पूछा। मिस राबेल, आप पहले मेरे सवालों का जवाब दें, वजदान ने संजीदगी से कहा। जी, मेरी छोटी बहन है और इसका नाम फरियाल है, राबी ने कहा। आपकी बहन की शादी पोस्टपोन क्यों हुई थी? वजदान ने पूछा। सर, आप कुछ ज़्यादा पर्सनल जा रहे हैं। राबी इस बार थोड़े गुस्से में थी। तो ठीक है, ये सब सवाल मैं आपके घर आकर पूछ लूँगा, क्योंकि मुझे इनके जवाब चाहिए, वजदान ने कहा। वो मेहंदी की रात गायब हो गई थी, जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। जिसके साथ इसकी शादी होना थी, इसके दुश्मन ने मेरी बहन को अगवा कर लिया। राबी ने नज़रें झुकाकर तफसील बताई। वजदान को लग रहा था इसके कान सुन हो गए हैं। जिससे आपकी बहन की शादी होने वाली थी, इसका नाम क्या था? वजदान के आखिरी सवाल पर इसे शायद उम्मीद थी कि राबी शम्स का नाम नहीं लेगी, लेकिन राबी ने जब शम्स शफीक कहा तो वजदान को यकीन हो गया कि फरियाल ही एंजल है और शाह का निकाह इसकी एंजल से ही हुआ था। वजदान ने जल्दी से पानी पिया और अपनी टाई ढीली की थी। मिस राबेल, आप जा सकती हैं, और जब तक मैं न कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। वजदान ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए आंखें मूंदते हुए कहा। जी सर, राबी ने कहा और बाहर चली गई। अजीब इंसान है, राबी ने दिल में सोचा और अपना काम करने लगी। दादी इस वक्त अबान के साथ गांव के लोगों के दरमियान बैठे हुए थे। अकरम, अपना मसला बयान करो। दादी की रोबदार आवाज़ गूंजी थी। सरकार, हमें इंसाफ चाहिए। मुश्ताक के बेटे ने मेरे छोटे बेटे का कत्ल किया है। हम खून के बदले खून चाहते हैं। अकरम ने अपना मसला बयान किया। चूँकि अजलान हैदर शाह यहाँ नहीं है तो इस बार फैसला अब्बान शाह करेगा, दादी ने अब्बान की तरफ देखते हुए कहा। मुश्ताक, हम पहले ही इस मामले के बारे में मालूम कर चुके हैं और सब चीज़ों से एक ही बात सामने आई है कि तुम्हारे बेटे ने अकरम का खून किया है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी बेटी की शादी अकरम के बड़े बेटे से कर दो, या तुम्हारे बेटे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब्बान ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। सरकार, मुझ पर रहम करे, मेरी बेटी बहुत छोटी है। अकरम के अपने बच्चे मेरी बेटी की उम्र के हैं। मैं कैसे अकरम के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ? मुश्ताक ने दादी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब्बान शाह फैसला सुना चुका है। तुम्हारे बेटे ने खून किया है तो इसकी सज़ा भी मिलेगी। या तो अपनी बेटी का निकाह कर दो या अपने बेटे को गाँव के हवाले कर दो, दादी ने संजीदगी से कहा। ठीक है, मैं अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मुश्ताक ने कहा। तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। मुश्ताक, जाओ अपनी बेटी को लेकर आओ, निकाह अभी होगा, अब्बान ने मुश्ताक को कहा। थोड़ी देर बाद मुश्ताक अपनी बेटी को ले आया, जो तकरीबन 12 साल की थी और इसके हाथ में गुड़िया पकड़ी हुई थी। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाने लगे तो शाह की आवाज़ ने मौलवी साहब को रोक दिया। ये सब क्या हो रहा है? अजलान ने गुस्से से पूछा। हैदर, ये मामला तय हो गया है तो अब इससे दूर रहो, अब्बान ने कहा। इसे शाह का इस वक्त आना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। मैंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इस बार शाह ने दहाड़ते हुए पूछा। यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को सांप सूंघ गया था। मुश्ताक ने सारी बात शाह को बता दी। सारी बात सुनने के बाद शाह का रुख अब अकरम की तरफ था। तुम जानते हो तुम्हारा बेटा मुश्ताक की बेटी के साथ क्या करने जा रहा था? हैदर ने चेहरे पर सख्त तेवरी लिए अकरम से पूछा, जो हैदर की बात सुनकर नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया था।
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا کیا کرنے لگا تھا۔ میں بتاتا ہوں آپ سب لوگوں کو۔ اکرم کے بیٹے نے اس معصوم سی بچی کی معصومیت چھیننے کی کوشش کی تھی اور اس کے بھائی نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اکرم کے بیٹے کے سر پر پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اگر اب تمہارا بیٹا اس معصوم کے ساتھ کچھ بھی غلط کر لیتا تو اسے میں اپنے ہاتھوں سے بہت بری موت دیتا، کیونکہ میرے نزدیک اس گناہ کی سزا صرف موت ہے۔ شاہ نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بات، میں اذلان حیدر شاہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں، آج سے جب تک کوئی بھی لڑکی 18 سال کی نہیں ہو جاتی اس کی شادی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے لڑکی کی 18 سال ہونے سے پہلے شادی کروائی تو اس انسان کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کسی کو میرے اس فیصلے سے مسئلہ ہے تو ابھی میرے سامنے آئے۔ حیدر نے چاروں اور نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ کوئی آگے نہیں آیا۔ اذلان حیدر شاہ نے غصے سے سب کی طرف دیکھا اور سب اس کے غصے سے واقف تھے۔ آبان شاہ کو اس وقت شاہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ گاؤں والوں کو شاہ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاہ تم کب تک آؤ گے؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان نے حیدر سے پوچھا۔ میں کل ہی آ جاتا ہوں، شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، وجدان نے کہا۔ اور ہاں، اس آدمی نے اینجل کے بارے میں جو کچھ بتایا؟ شاہ نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، بتایا ہے بہت کچھ اس آدمی نے۔ جب تم آؤ گے تو آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے، وجدان نے کہا۔ ٹھیک ہے، شاہ نے فون بند کر کہا۔ وجدان یہی سوچ رہا تھا کہ جب شاہ کو معلوم ہوگا کہ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا ہے وہی اس کی اینجل ہے تو شاہ کیا کرے گا۔ فریال ملی؟ تہمینہ بیگم نے شفیق سے پوچھا جو ان کے گھر میں آیا تھا۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا۔ نہیں، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، مجھے وہ کہیں نہیں ملی، شفیق نے پریشانی سے کہا۔ چھوڑو اسے، ہو سکتا ہے اپنی ماں کی طرح مر گئی ہو، تہمینہ بیگم نے نحوست سے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ عالیہ مر چکی ہے؟ شفیق نے تہمینہ کی بات سن کر کمینگی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تہمینہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ زندہ ہے اور میری قید میں ہے، شفیق نے کہا۔ تم جانتے ہو اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ تم نے اسے غائب کروایا تھا تو کیا ہوگا؟ تہمینہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچانتی، کسی کو کیا بتائے گی، شفیق نے آرام سے جواب دیا۔ تم نے اسے ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا؟ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہارا کام ہو جانے کے بعد اسے جان سے مار دو گے، تہمینہ نے غصے سے کہا۔ عالیہ جیسی عورت کو مارنے کا دل نہیں کیا، وہ ابھی بھی اتنی ہی حسین ہے جتنی پہلے تھی، اور اس کی بیٹی تو عالیہ سے زیادہ خوبصورت ہے، شفیق نے اپنی آنکھوں کے سامنے فیری کا چہرہ لاتے ہوئے کہا۔ اور میں بہت جلد اسے ڈھونڈ لوں گا، شفیق نے کہا۔ ماضی۔ فاروق صاحب اور عالیہ بیگم سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک عالیہ بیگم اپنے گھر سے نکلی تھیں۔ ان کو مارکیٹ تک جانا تھا۔ فاروق صاحب گھر پر نہیں تھے، فیری ان کے ساتھ ہی تھی۔ اچانک عالیہ کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھیں۔ شفیق نے جب ایک عورت کو سڑک پر بے ہوش ہوتے دیکھا تو اسے جلدی سے ہاسپٹل لے گیا۔ عالیہ کو دیکھ کر ہی شفیق عالیہ کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ اس وقت فیری 6 سال کی تھی۔ عالیہ کو جب ہوش آیا تو اس نے شفیق کا شکریہ ادا کیا اور فاروق کو فون کر کے ہاسپٹل بلایا تھا۔ اس کے بعد شفیق عالیہ کے گھر کے باہر چکر لگانے لگا۔ اسے سب معلوم تھا کہ فاروق کب گھر ہوتا ہے اور کب نہیں۔ ایک دن شفیق فاروق کے جانے کے بعد عالیہ کے گھر آیا۔ آپ؟ عالیہ نے شفیق کو دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں میں، شفیق نے مسکرا کر کہا۔ میں یہاں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، شفیق نے کہا۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ عالیہ نے پوچھا۔ لیکن جب عالیہ نے شفیق کی بات سنی تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی مجھ سے ایسی بات کہتے ہوئے، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں، عالیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں کون سا تمہیں تمہاری شادی توڑنے کا کہہ رہا ہوں، بس ایک رات کی تو بات ہے، تم جتنے پیسے کہو گی تمہیں ملیں گے، شفیق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور جہاں عالیہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور شفیق کے چہرے پر نشان چھوڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے فضول قسم کی بکواس کرنے کی؟ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، عالیہ نے غصے سے کہا۔ شفیق بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ جب شفیق گھر سے باہر نکلا تو اسے تہمینہ بیگم ملی تھی۔ اس وقت تہمینہ کو طلاق ہو چکی تھی۔ کون ہو تم؟ تہمینہ نے شفیق سے پوچھا۔ شفیق بنا جواب دیے جانے لگا جب تہمینہ کی بات سن کر رک گیا۔ ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، تہمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تہمینہ کی بات سن کر شفیق بھی ہنس پڑا تھا۔
شفیق نے ساری بات تہمینہ کو بتائی۔ تہمینہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ شفیق کی وجہ سے اگر عالیہ فاروق سے دور جا رہی تھی تو یہ تہمینہ کے لیے ہی اچھا تھا۔ شفیق فاروق کی غیر موجودگی میں 2-3 بار پھر عالیہ کے گھر آ چکا تھا۔ تہمینہ نے دونوں کی کچھ تصاویر بھی لیں اور تصاویر بھی ایسی لی تھیں کہ دیکھنے والے کو لگ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہیں۔ عالیہ شفیق کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج فاروق کو شفیق کے بارے میں سب بتا دے گی۔ ابھی عالیہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب شفیق نے اسے ایک ویڈیو بھیجی جس میں فیری تھی اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اس ایڈریس پر آ جاؤ اور اپنے شوہر کو تم نے کچھ بتایا تو تمہاری بیٹی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مجبوراً عالیہ کو جانا پڑا تھا کیونکہ یہاں بات اس کی بیٹی کی تھی۔ عالیہ جب اس ایڈریس پر پہنچی تو شفیق فیری کو اس کے گھر بھیج چکا تھا اور اس نے عالیہ کو قید کر لیا تھا۔ That's all for today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. Allah Hafiz.